Los Chiefs. Allahu Ekber, Allahu Ekber. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस के आगाज़ में अर्ताहुल इल्बिलगे के साथ नीचे आ जाता है। फिर एक आदमी अर्ताहुल से कहता है, हमने सुना है जो हुआ है अर्ताहुल साहब, दिरेगोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। अर्ताहुल कहता है, आपका शुक्रिया, जल्द या देर से हम उसे तलाश कर सज़ा दे देंगे। कोई भी बात हो तो आप सबसे पहले मुझे बताएं। फिर इल्बिलगे पूछती है, हमारे कबीले के लिए कौन सी जगह मुनासिब होगी अर्ताहुल साहब? अर्ताहुल कहता है, आपके लिए सनोबर के जंगल वाली जगह मुनासिब है, उसके साथ एक छोटा सा दरिया भी बहता है। इल्बिलगे कहती है, मैं फ़ौरन अपने सिपाहियों के साथ जाकर वो जगह देखूंगी। मेरा भाई भी आ रहा है, उसके आने से पहले हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद अर्ताहुल सबको अलविदा कहकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तारा चर्च में मौजूद था। इतने में दिरेगोस वहां पहुंचता है। तारा कहता है, बाजार में दबाव बढ़ रहा है, अर्ताहुल के आदमी हर तरफ फैल कर तलाशी ले रहे हैं। इसी दौरान उस्मान मस्जिद के मीनार पर खड़ा होकर अजान देने लगता है। आज जुमे का दिन था, सब मुसलमान मस्जिद में जमा हो रहे थे। दूसरी तरफ दिरेगोस कह रहा था, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसके करीब होना ज़रूरी है तारा, अब से मैं अर्ताहुल के और करीब हो जाऊंगा और उसका एतमाद जीतूंगा। तारा पूछता है, आप ये कैसे करेंगे हुजूर? दिरेगोस कहता है, मैं उसे एक कीमती मालूमात दूंगा, इसके नतीजे में हमें अपने कुछ जंगजुओं को कुर्बान करना पड़ेगा। तारा कहता है, हमारी जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है हुजूर। दूसरी तरफ नमाज जुमा शुरू हो चुकी थी। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। इसके बाद हानली बाज़ार का मंजर सामने आता है। इल्बिलगे का भाई बेबोलत सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका ख़ास आदमी अंदर आकर कहता है, आपका घोड़ा तैयार है सरदार। बेबोलत कहता है, अर्ताहुल और उसके भाइयों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है निहाल। निहाल कहता है, इंशाअल्लाह जब आप अगली दफ़ा तलवार म्यान में डालोगे तो ये खून आलूद होगी। इतने में अमीर बहारुद्दीन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था बेबोलत, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। बेबोलत कहता है, मैं अर्ताहुल और उसके भाइयों के सर कोनियाँ भेज दूंगा, आप यकीन रखें अमीर हज़रत। बहारुद्दीन कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक और आम मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर बहारुद्दीन इशारा कर सब लोगों को बाहर भेज देता है। बहारुद्दीन कहता है, मैं तुम्हारी बहन इल्बिलगे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्ताहुल नमाज जुमा अदा करता है और इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सोगट में गुंदुस और सुलेमान चावड़ी की दुकान में पहुँचते हैं और खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इतने में दिरेगोस वहां पहुंचता है और रोते हुए कहता है, गुंदुस साहब, इल्बिलगे खातून के लिए जाल बिछाया गया है। गुंदुस पूछता है, किसने जाल बिछाया है? दिरेगोस कहता है, ताजरों ने। उनकी सरबराही नीको और ट्यू कर रहे हैं। वो तलवारें लेकर इल्बिलगे खातून के पीछे रवाना हो गए हैं। ये सुनकर गुंदुस कहता है, तो हमारे अंदर गद्दार वही थे। फिर वो चावड़ी से कहता है, मैं और सुलेमान उनके पीछे जा रहे हैं। चावड़ी, तुम जाकर हमारे सिपाहियों को इतला दो। ये कहकर वो रवाना हो जाते हैं और दिरेगोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लफ़े किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत किले में पहुंच चुका था। लईस कहता है, खुशामदीद तुर्गुत साहब, क्या अर्ताहुल साहब की तरफ से ख़बर लाए हो? तुर्गुत कहता है, अर्ताहुल साहब ने तुमसे रकम का मुतालबा किया है।
ہمارے درمیان صلح کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے تم 10,000 سونے کے سکے ادا کرو گے، ورنہ لفے قلعے کے تاجروں کو بازار میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور لفے قلعے کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ لئیس کہتا ہے یہ بطہ خوری سے کم نہیں ہے ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے میں نے تمہیں ان کا فیصلہ سنانا تھا، باقی کام ارطغرل صاحب کا ہے۔ ترگت واپس مڑ جاتا ہے تو لئیس کہتا ہے رکو، ارطغرل صاحب سے کہو کہ وہ ہماری سرحد کے پاس آ کر مجھ سے ملیں، ہم وہاں اکٹھے مل کر فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر ترگت واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل سفید داڑھی والوں کے پاس پہنچ گیا تھا اور ان کو بتاتا ہے کہ منگولوں کے ظلم کی وجہ سے میرے بھائی پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی عورتیں اور بچے ہمارے قبیلے میں بھیج دیے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا سردار کہتا ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہمیں ان کی مدد کے لیے لازمی کچھ کرنا ہوگا، ہم انہیں مرنے نہیں دے سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ سگرتکن نے خط میں لکھا ہے کہ منگول ہمارے اہم لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ترک قبیلوں کی مخالفت کو ختم کیا جا سکے۔ ان اہم افرادوں میں صدر الدین کنیری اور مولانا جلاء الدین اکرام شامل ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے ہیں، یہ تو ہماری ریاست کی تباہی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہماری ذمہ داری پورے عالم اسلام کی حفاظت کرنا ہے، آسمان ہمارا خیمہ ہوگا اور میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم پورے عالم اسلام کو اس خیمے میں اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد باقی سب ارکان بھی قسم کھاتے ہیں۔ دوسری طرف البلگے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے کے لیے جگہ دیکھنے جا رہی تھی، اتنے میں دریگوس کے آدمی بھی وہیں موجود تھے اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر البلگے کہتی ہے تیار ہو جاؤ، یہ ڈاکو ہیں، یہ ایک جال ہے۔ دریگوس کے آدمیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ دریگوس بھی بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ البلگے گھوڑے سے اتر کر کہتی ہے سپاہیوں حملہ کرو، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح دریگوس کے آدمی دوبارہ البلگے اور اس کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے کیا تم لوگوں کو اس گھٹیا دریگوس نے بھیجا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے تو تم اس حملے کے ذمہ دار کو جانتی ہو، اب تمہارے لیے مرنے کا وقت ہے۔ عین اس وقت گندس اور سلیمان وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ دریگوس کہتا ہے بہت اچھے، یہ بالکل ٹھیک وقت پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد گندس اور سلیمان اپنی تلواروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں سلیمان بہت زخمی ہو جاتا ہے جبکہ البلگے اور اس کی ساتھی لڑکی مینگو زخمی ہو گئی تھی۔ اس طرح گندس اکیلا رہ جاتا ہے اور دریگوس کے آدمیوں سے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ہمیں سلطان بائبرس کے ساتھ اتحاد کر منگولوں کے خلاف بڑی بغاوت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر سب ارکان کہتے ہیں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم گورنر ہوٹ کے حکمران برقی خان کی طرف ایک قاصد بھیجیں گے اور اسے پیشکش کریں گے کہ ہم دونوں کے بڑے دشمن منگولوں کے خلاف ہم سے اتحاد کر لے۔ یہ سن کر سفید داڑھی والا کہتا ہے یہ عقل مندانہ فیصلہ ہے، اس مقصد کے لیے ہم آپ کو اپنے کچھ اہم آدمی بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ایسی جنگ ہوگی جو کئی سالوں تک جاری رہے گی، اس لیے ہمیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں اناطولیہ کے ترک قبائل کو متحد کرنے کے ساتھ اپنا کام شروع کر دوں گا، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔
دوسری طرف گندس کو دریگوس کے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دریگوس بھی چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر برسنے لگتے ہیں۔ البلگے کا بھائی بیبولت وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس طرح گندس اور بیبولت کے سپاہی دریگوس کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں اور ایک آدمی زندہ بچ جاتا ہے اور بیبولت اپنی بہن البلگے کے پاس چلا جاتا ہے۔ البلگے ہوش میں آ چکی تھی۔ اسی دوران گندس اس آدمی سے پوچھتا ہے، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دریگوس کون ہے۔ یہ دیکھ کر دریگوس کھڑا ہو جاتا ہے اور تیر برسا کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں کائی قبیلے کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیمان زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گندس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، جلدی کرو، اسے قبیلے لے کر جاؤ۔ بیبولت البلگے سے کہتا ہے، تم زخمیوں کو لے کر قبیلے جاؤ، میں ارطغرل صاحب سے ملنے سوگڑ جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل واپس آ کر اپنے سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سلطان بائبرس اور ترک قبیلوں کے درمیان اتحاد کروائیں گے۔ ومسی پوچھتا ہے، کیا بائبرس مصر کا سلطان ہے جو ایک ترک ہے؟ ارطغرل ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے، منگولوں کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارا اکٹھے مل کر کام کرنا۔ سلطان بائبرس بھی یہ جانتا ہے، اناطولیہ کے ترک قبائل کو اس بات پر رضامند کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب تلواریں نکالنے کا وقت آ گیا ہے، ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوان کہتا ہے، ہماری قسمت تو دیکھو، ہمارا سردار شہید ہو گیا اور ہمارا جو قبیلہ ہے وہ بکھر کر رہ گیا ہے اور ہمارا جو ابھی سردار بنا ہے اس نے ہمیں قبیلے سے نکال دیا اور ہمارے بھائی غداری پر آمادہ ہو گئے۔ پھر ترگت پوچھتا ہے، تم ہی بتاؤ عبد الرحمن بھائی، کیا ہوا تھا؟ عبد الرحمن کہتا ہے، ہم نے ایک منگول کو پکڑا تھا اور اس کی خبر ہم نے آ کر بھائی کو قبیلے میں دی تھی اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہو ترگت بھائی کہ انہوں نے ہمارے اوپر بہتان لگائے اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا اور ہمیں غدار تک قرار دے دیا اور ہمیں پھر انہوں نے قبیلے سے بے دخل کر دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے، نویان نے ہمیں کاٹا ہے، جال بھی اسی نے بچھایا ہے، یقیناً یہی ہوا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن تھوڑا غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر نویان کے ساتھی ہونے کا الزام لگا تھا۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے، نالت ہو منگولوں پر۔ یہ سن کر دوان کہتا ہے، اگر بھائی ابھی موجود ہوتے تو اس کا حل نکال لیتے۔ پھر ترگت کہتا ہے، ہمیں قبیلے کو ہوشیار کرنا پڑے گا۔ اتنے میں گائگلی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سب لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں لیکن جب وہ گائگلی کو دیکھتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ گائگلی کہتا ہے، السلام علیکم۔ ترگت کہتا ہے، وعلیکم السلام۔ دوان کہتا ہے، بس اسی کی کمی تھی۔ ترگت پوچھتا ہے، دوان کیا تم اسے جانتے ہو؟ پھر دوان کہتا ہے، کاش کہ میں اس کو جان سکتا۔ پھر ترگت گائگلی سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ گائگلی کہتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ تم لوگ مشکل میں پھنس گئے ہو، چلو میں تم لوگوں کو بھنا ہوا گوشت کھلاتا ہوں۔ یہ سن کر دوان کہتا ہے، بہت شکریہ گیگلی، ہم ٹھیک ہیں، واپس چلے جاؤ تم۔ ترگت کہتا ہے، یہ سن کر گائگلی کہتا ہے، تم میرے ساتھ آؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کے ساتھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں تودکن ایک خاتون سے جا کر پوچھتا ہے
کہ گوبچے کس طرف گئی ہے۔ وہ خاتون تودکن کو بتا دیتی ہے کہ وہ اس طرف گئی ہے۔ یہ سن کر تودکن فوراً اپنا گھوڑا اس طرف دوڑانے لگتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف گوبچے قبیلے سے باہر آئی ہوئی تھی اور جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہو۔ گوبچے مسکرانے لگتی ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ارطغرل آ گیا ہے اور ارطغرل اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اس کے خیال میں۔ یہ دیکھ کر گوبچے کے ہاتھ سے ٹوکری گر جاتی ہے۔ پھر وہ آدمی گوبچے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر گوبچے غور سے دیکھتی ہے تو وہ تودکن ہوتا ہے۔ پھر تودکن کہتا ہے یوں ہی مسکراتی رہا کرو، میں تمہارا حال چال پوچھنے آیا تھا۔ یہ سن کر گوبچے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ تودکن کہتا ہے جب تم اداس ہو جاتی ہو تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ گوبچے کہتی ہے آپ بہت خیال کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ تودکن مسکرانے لگتا ہے۔ یہ سن کر تودکن کہتا ہے گوبچے میں صرف تمہارا ہوں۔ دوسری طرف منگولوں کے ٹھکانے پر منگول بہت پریشان تھے۔ اتنے میں ایک منگول بھاگنے لگتا ہے اور تانگت کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے نویان آ رہا ہے، نویان آ رہا ہے۔ یہ سن کر تانگت بھی گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی اٹھو، سب تیاریاں مکمل کرو۔ سب منگول سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں نویان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر آتا ہے تو سارے سپاہی اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے ارطغرل کہاں ہے؟ تانگت کہتا ہے وہ فرار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نویان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ فرار ہو گیا ہے؟ تو تم لوگوں کو بھی فرار ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی خنجر نکال لیتا ہے اور اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ پھر نویان بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ تانگت کے برابر والے سپاہی کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل چاہیے مجھے، ارطغرل کو ہمیں ہر حالت میں ڈھونڈنا پڑے گا، چاہے پورا لشکر بھی ہمیں لے کر جانا پڑے، ارطغرل کو مرنا ہوگا۔ پھر نویان پوچھتا ہے ہمارے اس آدمی کا کیا ہوا ہے؟ تانگت کہتا ہے وہ کام نہیں کر سکا، وہ ابھی تک انہی کے قبضے میں ہے۔ یہ سن کر نویان اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور غصے سے چلانے لگتا ہے اور تانگت کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر اس نے اپنا منہ کھول دیا اور قبیلے میں موجود جاسوس کا نام بتا دیا تو کیا ہوگا تانگت؟ نویان کو تانگت کہتا ہے تم پریشان مت ہو نویان، کوچا پہاش سب کچھ سنبھال لے گا۔ نویان کہتا ہے میری بات سنو تانگت، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی اور تم نے وہ پوری نہیں کی ہے، اگر اب تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ دوسری طرف کندوگدو کائی قبیلے میں ٹھہر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کی طرف جاتا ہے جہاں ایک منگول قید تھا، لیکن وہ باہر سپاہیوں سے پوچھ لیتا ہے پہلے کیا اس غدار منگول نے زبان کھولی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر سپاہی کہتے ہیں نہیں سردار، اس نے کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ یہ سن کر کندوگدو اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر ایک سپاہی موجود تھا اور وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کندوگدو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کندوگدو کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ سپاہی کہتا ہے اس نے مجھ پر حملہ کیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ یہ سن کر کندوگدو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور فوراً قید خانے والے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ دراصل کوچا پہاش کا کام تھا اور وہ نویان کے لیے کام کرتا تھا اور وہ دودرگا قبیلے میں ایک جاسوس بن کر رہ رہا تھا نویان کا،
لیکن تودکن اور کرکر سردار یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نویان کا بندہ ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ ان کا ایک وفادار سپاہی ہے۔ دوسری طرف قالینوں کے کارخانے میں ساری خواتین قالینیں بنانے میں مصروف تھی اور چولپن ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ گوبچے اور تودکن گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آیتولن بہت خوش ہو جاتی ہے اور سلجان حیران پریشان ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آیتولن کو حیرانگی سے دیکھنے لگتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی کی ایک چال ہے۔ پھر سلجان دوبارہ اپنے کام کی طرف چلی جاتی ہے اور کام کرنے لگتی ہے اور آیتولن بھی خواتین کی نگرانی کرنے لگتی ہے۔ دوسری طرف گائگلی ارطغرل کے ساتھیوں کو لے کر جنگل میں پہنچ چکا تھا اور انہیں لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ترگت کہتا ہے یہ پاگل ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ دوان کہتا ہے ہم ایک ایسے بھیڑی جہاز میں سوار ہو گئے ہیں جس کا کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، اللہ ہم پر رحمت فرمائے۔ پھر وہ لوگ ایک غار کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں منگول کمانڈر بھاگ رہا ہوتا ہے اور کندوگتوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا اور منگول کمانڈر بھیس بدل کر ایک سپاہی کے بھیس میں بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں وہ ایک جگہ جا کر لیٹ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو کر آگے بڑھنے لگتا ہے جبکہ کندوگتوں مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ منگول کمانڈر ایک جگہ پہنچ کر بہت سارے منگولوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کوچا پہاش بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ منگول کمانڈر کوچا پہاش سے کہتا ہے کندوگتو میرا پیچھا کر رہا ہے، اسے ختم کر دو۔ یہ سن کر کوچا پہاش سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف گائگلی ارطغرل کے ساتھیوں کو لے کر ایک غار میں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل سو رہا ہوتا ہے اور ارطغرل دیکھتا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ ارطغرل اپنا خنجر نکال لیتا ہے۔ اتنے میں گائگلی اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل خنجر نیچے رکھ لیتا ہے۔ پھر ترگت، دوان اور عبد الرحمن اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ ارطغرل کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل شہید ہو گیا ہے، لیکن ارطغرل زندہ تھا۔ ارطغرل کو نویان نے قید کر لیا تھا اور اس کے ہاتھ زخمی کر دیا تھا، لیکن ارطغرل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر گائگلی ارطغرل کو ایک غار میں لے آیا تھا اور پھر گائگلی نے ارطغرل کا بہت خیال رکھا تھا اور اس کو صحت یاب کروا دیا تھا۔ اتنے میں ترگت کہتا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ پھر گائگلی کہتا ہے میں تمہارے سپاہیوں کو لے آیا ہوں جوان۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ میرا خواب ہے یا حقیقت؟ پھر دوان کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ گائگلی اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کیا کہا تم نے؟ کیا تم نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا؟ پھر وہ سب ارطغرل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ترگت حیرانگی سے ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل بھائی، کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ دوان کہتا ہے چھو کر دیکھو۔ عبد الرحمن دوان کو چھونے لگتا ہے۔ دوان کہتا ہے مجھے نہیں، ارطغرل بھائی کو چھو کر دیکھو۔ پھر دوان خود ہی ارطغرل کو چھو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ تو سچ میں زندہ ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں میں زندہ ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل کے ساتھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل شہید ہو چکا ہے، اور وہ اچانک ارطغرل کو دیکھ کر حیران بھی ہو جاتے ہیں اور کافی خوش بھی ہوتے ہیں اور
ترگت اور دوان ارطغرل سے گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بھی ارطغرل سے گلے ملتا ہے اور ارطغرل ان سے مل کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور ارطغرل کے ساتھی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل انہیں بہت پیار کرتا ہے۔ دوسری طرف قندوق تو جنگل میں جا رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے منگول سپاہی اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک منگول کمانڈر جو ہوتا ہے وہ کوچہ پہاش سے کہتا ہے، اب میں تمہیں کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا قندوق، تو اگر ہم نے اس کو مار دیا تو نویان ہمیں معاف کر دے گا۔ کوچہ پہاش کہتا ہے ہمیں معاف کرے گا؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کوچہ پہاش کہتا ہے نہیں، وہ تمہاری وجہ سے پوری دنیا کو برباد کر دے گا۔ پھر قندوق تو آگے بڑھنے لگتا ہے تو کوچہ پہاش اور وہ غدار منگول چھپ جاتا ہے اور قندوق تو جھاڑیوں میں انہیں تلاش کرنے لگتا ہے۔ پھر قندوق تو اپنی تلاش جاری رکھتا ہے اور آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ارطغرل اور اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت جو ہوتا ہے وہ ارطغرل کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے مختصر یہ ہے بھائی کہ دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کی کمانڈ تودیکن کے پاس ہے اور حمزہ تودیکن کے الزامات برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ قبیلے سے چلا گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پوری دنیا میں انہوں نے جو ظلم کیے ہیں ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ ابھی استاد اعظم سے جنگ کا اختتام نہیں ہوا تھا کہ اب یہ منگول بھی آ گئے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے بھائی اور والدہ نے صحیح فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم دوبارہ متحد ہوں گے، اور جہاں تک بات ہے دوسرے مسئلے کی تو تم لوگوں کو جلا وطن کرنا غلطی ہے۔ تودیکن ابھی سمجھدار نہیں ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ خیر قبیلے میں سب کیسے ہیں؟ پھر ترگت سے ارطغرل پوچھتا ہے میری بہن آئکس کیسی ہے؟ یہ سن کر ترگت بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آئکس وہ شہید ہو گئی بھائی، منگولوں نے اسے جلا دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت زیادہ آبدیدہ ہو جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے اور غصے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل بھی کافی زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قندوق تو جنگل میں مسلسل منگول کمانڈر کو تلاش کر رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قید خانے والے خیمے سے بھاگ گیا تھا اور قندوق تو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک منگول اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ قندوق تو فوراً حرکت میں آتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اتنے میں بہت سارے منگول نکل کر آ جاتے ہیں اور قندوق پر حملہ کر دیتے ہیں۔ قندوق تو اکیلا ہوتا ہے اور وہ بہت سارے منگول ہوتے ہیں اور وہ منگولوں سے بہت بہادری سے لڑتا ہے اور ایک منگول کو نیچے گرا دیتا ہے، لیکن منگول اس پر حملہ جاری رکھتے ہیں۔ اس میں قندوق تو گر جاتا ہے۔ ایک منگول سپاہی اچھل کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ اتنے میں سارے منگول سپاہی اس کے ارد گرد پھیلنے لگتے ہیں۔ اتنے میں کوچہ پہاش کے ساتھ جو منگول کمانڈر تھا وہ بھی کہتا ہے میں قندوق کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک منگول سپاہی قندوق کو مارنے والا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ارطغرل دوان سے کہتا ہے دمیر بھائی کیسے ہیں دوان؟ دوان کہتا ہے آئکس کی قبر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے ان کا آئکس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوان کہتا ہے ان کا دیکھنے کا انداز، باتیں کرنے کا انداز سب کچھ بدل گیا ہے بھائی۔ یہ سن کر ارطغرل بھی کافی غمگین ہو جاتا ہے
اور پھر ارطغرل کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ کوچہ پہاش ایک ڈرامہ کرتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر اس منگول کمانڈر کو مار دیتا ہے، اور وہ بظاہر ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کندوگدو کو بچانے کے لیے آیا ہے، اور پھر وہ کندوگدو کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر منگول سپاہیوں کو مارنے لگتا ہے، کیونکہ وہ کندوگدو کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک وفادار سپاہی ہے، لیکن دراصل کوچہ پہاش ایک غدار ہوتا ہے۔ پھر کوچہ پہاش اور کندوگدو مل کر بہت سے منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک منگول حملہ کر دیتا ہے کندوگدو پر، لیکن کوچہ پہاش اسے آ کر پکڑ لیتا ہے اور کندوگدو سے مار دیتا ہے۔ پھر کوچہ پہاش اور کندوگدو ہاتھ ملاتے ہیں اور کوچہ پہاش کا کندوگدو شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نہیں ہوتے تو میں آج مارا جاتا۔ یہ سن کر کوچہ پہاش بھی ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ تو میرا فرض تھا بھائی۔ کندوگدو بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر کوچہ پہاش گھور کر کندوگدو کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حلیمہ سلطان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ حائمہ خاتون اسے پٹیاں کر رہی ہوتی ہیں اور سلجان اور گوبچے بھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر حائمہ خاتون سلجان سے کہتی ہیں اب سے تم اور گوبچے بھی میرے ہی خیمے میں رہو گی۔ گوبچے کہتی ہے جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے کیا آپ اس کے آنے والے بچے کے بارے میں پریشان ہیں حائمہ والدہ؟ سلجان پھر کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں، حلیمہ سلطان کا خیال میں رکھوں گی۔ میرے لیے گوبچے اور حلیمہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حلیمہ بھی میری چھوٹی بہن ہے، میں حلیمہ اور اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی والدہ۔ اتنے میں گوبچے اپنی زہریلی زبان سے کہتی ہے کسی معاوضے سے کم نہیں ہوگا بچے کا زندہ بچنا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں چلو بیٹی جا کر اپنے کام کرو۔ یہ سن کر گوبچے کھڑی ہو کر باہر نکل جاتی ہے اور سلجان سمجھ جاتی ہے کہ اس کے دماغ میں آیتولن ہی زہر بھر رہی ہے، اور پھر سلجان بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کے پٹی کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ترگت ایک جگہ اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ارطغرل بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل ترگت کو حوصلہ دیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے انہوں نے ہمارے بچوں اور عورتوں کو قبر میں ڈال دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری عورتیں خوف زدہ ہو جائیں گی، ہماری خواتین بہادر جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ بھائی اگر ان ظالموں سے ان کے خون کا بدلہ نہیں لیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے ترگت میرے بھائی، انہوں نے جو ظلم کیے ہیں ایک ایک ظلم کا چن چن کر ہم حساب لیں گے، اور جب تک ہم یہ نہیں کر لیں گے ہمارا سانس ہم پر بوجھ ہے۔ کائی قبیلے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ دوسرے ترک قبائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان ظالم درندوں کو ہم نے نہیں روکا تو اناطولیہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ترگت کہتا ہے ہم آخر ان منگولوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے چاہے منگول ہوں یا کوئی اور، پوری دنیا ان کے ظلم سہ کر تھک چکی ہے ترگت، اور اگر ہم بھی خوف زدہ ہو گئے اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو ان کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا ترگت۔ ترگت بھی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ظلم کو روکنا ہوگا بھائی، یہ ہمارے جینے کا اصل مقصد ہے۔ پھر دوان، عبد الرحمن اور گائگلی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے
ظالموں کے خلاف ہمیں اپنی تلواریں نکالنی پڑیں گی، مظلوموں کی آواز بنیں گے تو ہم ترک کہلائیں گے۔ ترگت کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے ہم اپنی آخری سانس تک ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف کندوگتو قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور کوچہ پہاش اسے لے کر آیا تھا اور حکیم ارطغرل اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا۔ اتنے میں سلجان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کندوگتو یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کندوگتو کہتا ہے اتنا پریشان مت ہو سلجان، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا زخم ہے بس۔ سلجان کہتی ہے کیسے میں اطمینان رکھوں، کیا ہوا ہے، یہ زخم کیسے ہوا تمہارے؟ یہ سن کر ارطغرل بول پڑتا ہے اور کہتا ہے قبیلے کے باہر منگولوں نے حملہ کر دیا تھا ان پر، لیکن آپ پریشان مت ہوں، یہ اب کافی بہتر ہیں۔ اگر کوچہ پہاش نہیں ہوتا سلجان تو آج تم سوگ منا رہی ہوتی۔ آج سے کوچہ پہاش میرے بھائیوں کی طرح ہے، سمجھ گئی تم؟ سلجان ہاں میں سر ہلاتی ہے اور حیرانگی سے کوچہ پہاش کو دیکھنے لگتی ہے اور پھر کوچہ پہاش بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ الو بلگے ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور منگول اکٹھے ہو رہے تھے اور نویان تانگت کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ پھر نویان تانگت سے کہتا ہے تمہارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ انسان کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کا وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا ہے وہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تمہیں یہ ارطغرل سے سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور کس طرح ہر وقت ہمت سے کھڑا رہتا ہے وہ۔ تانگت کہتا ہے اس کا اتنے سارے منگولوں کے درمیان رہنا اور پھر فرار ہونا بالکل ناممکن تھا۔ نویان کہتا ہے لیکن آخر وہ فرار ہو گیا نا۔ پھر نویان اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے اور 2 سپاہی آ کر تانگت کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک پول کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کیونکہ نویان نے تانگت کو سزا کے طور پر باندھا تھا، کیونکہ ارطغرل فرار ہو گیا تھا اور تانگت کچھ بھی نہیں کر پایا۔ پھر نویان تانگت کے پاس آ کر کہتا ہے اگر تم سوئے یا تو غنودگی میں گئے تو یہ کانٹے اور جو دونوں کانٹے ہیں وہ تمہارے حلق اور سینے میں گھس جائیں گے، اور اگر تم زندہ بچ گئے تو دوبارہ سے تم میرا اعتبار حاصل کر سکو گے۔ تانگت کہتا ہے مجھے کھونا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نویان کہتا ہے وہ صرف چارہ ڈالیں گے۔ یہ سن کر تانگت پوچھتا ہے کیسے؟ نویان کہتا ہے ایک مضبوط ہتھیار میرے پاس موجود ہے۔ الو بلگے مسلسل ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور نویان لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور نویان ناچ رہا ہوتا ہے اور الو بلگے ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور سارے منگول بھی مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جس میں حائمہ خاتون، کندوگتو، سلجان، کوپچے، آیتولن، کرکر سردار اور تودیکن شامل ہوتے ہیں اور سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور تودیکن کوپچے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ آیتولن بھی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کی بھائی، ہمارے قبیلے کو آپ نے بہت حوصلہ دیا، ہمارے قبیلے کو آپ نے مستحکم کر دیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں امید ہے کہ دونوں قبیلے ایک ساتھ پلے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کرکر سردار بھی کہتا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ان منگولوں کا اتنے قریب آ جانا ہمارے قبیلے کے اور میرے بھانجے پر حملہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ تودیکن حیران ہو جاتا ہے۔ پھر کندوگتو کہتا ہے ماموں جب ہرن پر شیر حملہ کر سکتا ہے تو بھیڑیا بھی گھات لگا کر
حملہ کر سکتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو ماموں، آج سے کائی قبیلے کے اور دو درگاہ قبیلے کے جوان پہرہ داری کریں گے۔ تودکن کہتا ہے میں نے اقدامات جاری کر دیے ہیں بابا، اور غفلت بھرتنے پر انہیں سزا دی جائے گی اور ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی، آپ پریشان مت ہوں۔ کرکٹ سردار کہتا ہے غلطی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے بیٹا، دوبارہ اسے نہیں دہرانا چاہیے۔ کندوگدو کہتا ہے اب ہمارے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آیت الن بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کائی قبیلے کے اور دو درگاہ قبیلے کے سپاہی تودکن کی کمانڈ میں متحد رہیں گے، اور وہ ارطغرل کے باغی سپاہی بھی اب جا چکے ہیں۔ شکر ہے خدا کا کہ اب ہمارے قبیلے میں کوئی اور برائی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلجان اور حائمہ خاتون بہت غصے میں آ جاتی ہیں۔